प्रोग्राम सुनो कहानी में मैं आप सब सामीन हजरात का खैर मकदम करता हूँ। सुनो कहानी दरअसल कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत के करीब कुछ ऐसी जिंदगानियां हैं जिन्हें जिया जा सकता है। ये एक मजमुआ है हकीकी वाक़ात का जिन्हें मैं बर वक्त आपके सामने पेश करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश को सराहेंगे और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसे दुरुस्त करने में भी मेरी मदद करेंगे। तो चलिए सुनते हैं मेरी जुबानी सुनो कहानी। आज की कहानी का नाम है कोरट नंबर 25। मुलाहिजा फरमाइए। इस दुनिया में हर कोई शख्स अपने हालात का मारा होता है, अलबत्ता फर्क सिर्फ उन हालात का है जिन्होंने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। वो गो मुआशी हालात हो, घरेलू हो या कारोबारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को इस नागहानी आफत से दो चार होना ही पड़ता है। ये कहानी ऐसे ही एक शख्स समीर की है जिसे इन्हीं हालात की वजह से अपना घर, अपने अजीज व अकारिब को दूर पीछे छोड़कर एक दूसरी रियासत में आकर रिहाइश पजीर होना पड़ा। उसका ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी, घर चलाना। दरअसल समीर पेशे से एक वकील है और यहाँ दिल्ली आने से पहले समीर अपनी वादी अपने कश्मीर में सुकून से वकालत कर रहा था, मगर कश्मीर में हालात मामूल की पटरी से उतरने के बाद अब घर पर आमदनी का और कोई जरिया ना होने की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा था। दिल्ली की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समीर एक स्टॉप पर गाड़ी का इंतजार करते हुए अपने उन लम्हों को याद कर रहा था जो कि फिर से लौट कर आएंगे भी या नहीं ये उसे खुद भी नहीं पता था। वो सुकून भरी जिंदगी जहाँ कोर्ट का काम कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि घर आते आते रात के 10 या कभी कभी 11 भी बज जाते थे। वो माहौल जहाँ एक दूसरे से खुलकर बातें हुआ करती थी, मेल मिलाप होता था, कोई अजनबी नहीं था। वो समीर अब अनजान लोगों के बीच एक अजनबी शहर दिल्ली आ पहुंचा था। काश कि कश्मीर जन्नत ही रहती तो। दिल के किसी कोने से उठती हुई इस आवाज को समीर ने वहीं किसी दूसरे कोने में आवारागर्दिश करने के लिए छोड़कर अपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया और ये बात जुबान तक भी ना आ पाई। दिल्ली है दिल वालों की। बस स्टॉप पर एक गाड़ी आकर रुकी और समीर गाड़ी में चढ़कर वहीं आगे एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। दिल्ली अदालत आलिया तक की टिकट लेने के बाद जब समीर ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो अभी 9 ही बज रहे थे। फिर खिड़की से बाहर की तरफ चलती दूसरी गाड़ियों और खुली दुकानों को नजर भर भर के देखने लगा। काश कि वहां भी सब ठीक ही होता, यहाँ के जैसे। यहाँ हर कोई अपने काम से काम रखते हुए जिंदगी बसर कर रहा है। एक लम्हे तक बाहर का नजारा मसरत भरी निगाहों से देखने के बाद मायूसी से अपनी नजरों को झुकाकर समीर ने ये सब कहा। जब बस कुछ जगहों से गुजरने लगी तो समीर ने उसके साथ बैठे मुसाफिर से एक इमारत की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए पूछा, माफ कीजिएगा, ये कौन सी इमारत है?
سمیر کے چال چلن سے ہی وہ مسافر سمجھ گیا کہ سمیر پہلی بار دلی آیا ہے۔ وہ دائنی جانب دو عمارتیں ہیں نا، پاکستان اور ایران کی ایمبیسیز ہیں، اور یہ جو جگہ ہے اسے کچھ دیر رک کر پھر ہنستے ہوئے بولا، ارے گوگل پہ سب نکلے گا۔ وہ کیا ہے نا کہ بہت عرصے سے انٹرنیٹ سے دور ہوں، اس لیے موبائل فون آج کل کم ہی استعمال کرتا ہوں۔ خیر، یاد دلانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سمیر نے اپنے کوٹ کے اندر والے جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کافی بے بس ہو کر اس مسافر سے یہ کہا تھا۔ سمیر کی بات پوری ہوتے ہی وہ مسافر بول پڑا، یہاں کا حساب کتاب ایسا ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر ایک سیکنڈ بھی تصور کرنا مشکل ہے نا، بالکل نہیں۔ یہ سن کر سمیر نے کہا، یہاں کے ایک سیکنڈ کے مقابلے میں وہاں کشمیر میں اب 4 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔ پھر سمیر نے اپنے موبائل فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ لیے اس مسافر سے کہا، خیر اب آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ سمیر آج تقریباً 4 مہینے بعد اس کے موبائل فون کی اسکرین پر انٹرنیٹ سروس کے سگنلز دیکھ پا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی بجھی بجھی دکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سمیر کو اس بات کی کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے تو سمیر کی انگلیوں کی رفتار کچھ دھیمی ہی تھی، مگر کچھ دیر بعد سمیر اپنے موبائل فون کو ٹھیک اسی پھرتی سے چلانے لگا جیسے وہ یہ موبائل فون کشمیر میں چلایا کرتا تھا، تب جب وہاں پر انٹرنیٹ معمول کے مطابق کام کر رہا تھا۔ گوگل ایپ سے نکل کر کب سمیر فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر پہنچ گیا، اس بات کی خبر خود سمیر کو بھی نہیں ہوئی۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے یہاں، فیس بک پر اپنے پروفائل پر کلک کرتے ہوئے سمیر نے کہا۔ پروفائل پر ان گنت نوٹیفیکیشنز تھی۔ ابھی پہلی ہی نوٹیفیکیشن پر کلک کیا تھا کہ سواریوں سے لدی ہوئی وہ گاڑی جس میں سمیر سفر کر رہا تھا، دلی عدالت عالیہ کے دروازے کے ٹھیک سامنے آ کر رک گئی۔ سمیر نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 10:15 ہو رہے تھے۔ مارے گئے، سمیر نے گھبراتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عدالت عالیہ میں کارروائیوں کا سلسلہ ٹھیک 10 بجے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں دروازے کے پاس وردی پہنے ایک شخص کو تعینات کیا گیا تھا۔ اب سمیر اپنی تلاشی کروانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا اور بٹوے سے آدھار کارڈ نکال کر اس وردی پوش شخص کی طرف بڑھنے لگا۔ سمیر دروازے سے اندر آتے ہوئے اس وردی پوش کے سامنے سے گزرا اور اس وردی پوش شخص نے سمیر سے کچھ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ سمیر کو اندر جانے سے بھی نہیں روکا۔ اس وردی پوش سے تھوڑی دور جا کر جب سمیر نے خود کو اوپر سے نیچے تک ٹٹولا، تب جا کر اسے سمجھ آیا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں اس شخص نے سمیر کو اندر جانے سے پہلے تلاشی کرنے کے لیے نہیں روکا۔ دراصل سمیر کو اس کے لباس کی وجہ سے اتنی عزت بخشی جا رہی تھی۔ جی ہاں، سمیر کے سیاہ کوٹ اور پتلون اس کی اس عزت افزائی کے حقدار تھے۔ ایک طرف سمیر کو اس بات کی خوشی تھی کہ آج پہلی بار سمیر سے کسی بھی طرح کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی گئی، وہیں دوسری طرف اس بات کی حیرانگی بھی کہ جس وادی سے سمیر تعلق رکھتا ہے وہاں پر تو ایسی کوئی رعایت نہیں ملتی۔ وہاں تو ہر سرکاری دفتر میں داخل ہونے سے پہلے آدھار کارڈ دکھا کر تلاشی لی جاتی ہے۔ دلی عدالت عالیہ کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک سڑک شروع ہوتی ہے جو سیدھے ایک عمارت سے جا ملتی ہے۔ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہاں کل 3 عمارتیں ہیں جن میں تقریباً 52 سے 54 عدالتیں منظم ہیں۔ سمیر کو ان عمارتوں میں سے دوسری عمارت کے کوٹ نمبر 25 میں جانا۔ یہ جاننے کے بعد سمیر کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا، مصیبت۔ گھڑی 10:20 دکھا رہی تھی اور سمیر اب دوسری عمارت کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ دوسری عمارت میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک بزرگ عورت پر پڑی جو ہاتھ میں جولا لیے میلے کپڑوں میں تنی عمارت کی سڑک کے دوسری طرف کھڑی سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمیر اس عورت سے تقریباً 7 فٹ کی دوری پر ہوگا۔ سمیر کے قدم
اس عورت کی طرف بنا کچھ سوچے بڑھنے لگے اور ذہن میں ایک نظم کے شعر 70 ب 70 یاد آنے لگے جو اس نے بچپن میں اپنے اسکول میں پڑھی تھی. somebody's mother، ایک انگریزی نظم جس کا مطلب کسی کی ماں ہے. اس نظم کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی مدد کرنی چاہیے، بالخصوص بزرگ لوگ، اور ان میں بھی عورتوں کو ترجیح دینی چاہیے. سمیر نے اس عورت کی طرف بڑھنا شروع کیا اس خیال سے کہ کل کہیں سمیر کی ماں کو اس کی ضرورت آن پڑی تو سمیر کی غیر موجودگی میں کوئی شخص سمیر کی ماں کی مدد کر لے گا. جب سمیر اس عورت کے سامنے پہنچا تو تھوڑی دیر تک اس عورت سے نظریں نہیں ملا پایا کیونکہ اس عورت کی دائنی آنکھ پر پٹی بندھی تھی. کچھ دیر بعد جب سمیر کو لگا کہ اس کی یہ کوشش بیکار ہے تو سمیر نے اس عورت کی طرف دیکھ کر بات کرنی شروع کی. مائی، کہاں جانا ہے؟ کوئی ساتھ ہے آپ کے؟ اس عورت نے سمیر کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں سے اس طرح تھام لیا جس طرح ڈوبتا ہوا انسان ربر کے اس پہیے کو پکڑ لیتا ہے جو اسے بچانے کے لیے پھینکا گیا ہو. اپنی ایک آنکھ کی کمزور روشنی سے سمیر کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، کورٹ نمبر 25. مجھے بھی وہیں جانا ہے، چلیے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں. یہ کہہ کر سمیر نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کوٹ نمبر 25 کی طرف بڑھنے لگے. کچھ 2-2.5 منٹوں میں وہ دونوں اس کوٹ کے دروازے کے باہر پہنچ گئے. دروازے پر لگے پردے کے ایک سرے کو ہٹا کر جب سمیر نے جج کی کرسی پر کسی بھی شخص کو بیٹھا نہیں پایا تب اس کی جان میں جان آئی. شکر ہے، سمیر نے یہ کہہ کر ایک لمبی سی سانس بھری. وہاں بیٹھے ناظر سے معلوم ہوا کہ جج صاحبہ ابھی اندر اپنے کمرے میں ہی ہیں، اجلاس میں نہیں نکلی. اس کے بعد اچانک سے سمیر کی نظریں کچھ ڈھونڈنے لگی. ارے یار، یہ مائی کہاں گئی؟ اپنے دل ہی میں سمیر نے یہ سوال خود سے پوچھا. سمیر اس عورت کو کھوجتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا وہ عورت وہیں باہر لگی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی. سمیر اس عورت کو کوٹ کے کمرے کے اندر لے آیا اور اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھا، مائی؟ یہ پوچھنے میں سمیر کو اس آنکھ پر لگی پٹی کی وجہ سے دقت پیش آ رہی تھی. تھوڑا جھجک کر ایک آخری بار ہمت جٹائی اور اس بار پوچھ ہی لیا، یہ پٹی یہ کیسے ہوا؟ وہ عورت سمیر کی بات سن کر کچھ دیر تک تو خاموش رہی مگر پھر جیسے الفاظوں کا کبھی نہ تھمنے والا ایک طوفان سا اس عورت کے حلق سے امڑ آیا اور سمیر کے کانوں کی بستی کو دہلا کر چلا گیا. مارا ہے، آئے تھے لڑکا لوگ ڈنڈا لے کر، گھر میں سب کو مارا. بیٹے نے زمین لی تھی، اس زمین پر لڑکا لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. خون خرابہ بھی بہت ہوا، اب انصاف کرو کوئی میرا. یہ سب باتیں چھوڑ کر سمیر کی سمجھ میں بس اتنا ہی آ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس عورت کے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور تو اور گھر کے باقی افراد کو ڈرانے دھمکانے کے علاوہ انہیں لہو لہان بھی کیا. اب انہی ظالموں سے بچنے کے لیے یہ عورت عدالت سے اپنی حفاظت کی بھیک مانگنے آئی تھی. ٹوٹی کڑیوں کو ملا کر سمیر کے ذہن میں جو پہلا سوال گوتے لگا رہا تھا سمیر نے بنا کوئی وقت گوائے اگل دیا، آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ ڈیوٹی پر ہے کشمیر میں، وہ حالات ٹھیک رہیں اس کے لیے. سمیر کا اتنا ہی سننا تھا کہ ایک آگ سی اس کی آنکھوں میں اتر آئی، نفرت کی آگ جس پر قابو پا کر سمیر نے پوچھا، تو آج چھٹی لے کر نہیں آ سکتا تھا؟ سمیر کے اس سوال کا جواب اس عورت نے بڑے ہی اطمینان سے دیا، نہیں آ سکتا، کسی نے پتھر مارا تھا تو اس نے یہاں سے فائر کر دیا. اب سمیر کی نفرت بے قابو ہو کر بڑھنے لگی. وہ عورت کہتی جا رہی تھی، پتھر مارنے والے کا آنکھ پھوٹ گیا تو کورٹ مارشل کر دیے ہیں، کیا کرے گا ابھی؟
یہ آخری بات ختم کر کے وہ بے بس ماں زہرو قطار رونے لگی. پھر دائیں بائیں لوگوں کو اپنی طرف مڑتا دیکھ اپنے چہرے کو دوپٹے سے چھپا کر بالکل چپ ہو گئی. کشمیر کا ایک باشندہ ہونے کی وجہ سے سمیر کو بہت غصہ آ رہا تھا، اور شاید سمیر اپنا غصہ اس عورت پر نکال بھی دیتا، مگر سمیر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سمیر اس عورت کو وہیں کرسی پر چھوڑ کمرے سے باہر چلا آیا. تعجب کی بات ہے کہ اس عورت کے بیٹے نے وہاں کشمیر میں کسی لڑکے کی آنکھ پھوڑ دی تھی، اور یہاں پر کچھ لڑکوں نے اس کی ماں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا. اگر تلوار کا جواب تلوار ہی سے دینا ہے تو آخر میں صرف تلوار ہی بچے گی. لہو چاہے دلی کی سرزمین پر گرے یا کشمیر کے پہاڑوں پر، لہو انسان کا ہی تو بہتا ہے. اس طرح ایک دوسرے کو کاٹ کر ہم اپنی ہی نسل کو ختم کرنے میں پہل کر رہے ہیں. جنگ سے تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. بڑے بزرگوں کی یہ سب باتیں جو کبھی سمیر نے سنی تھی، آج اچانک سے ایک کے بعد ایک سمیر کے کانوں میں گونجنے لگی. کبھی کبھی کچھ صحیح باتیں بھی کیسے انسان کو چبھ جاتی ہیں اور انسان اسے نظر انداز کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے. سمیر بھی اپنے ہاتھوں سے کانوں کو پوری طاقت سے دبا کر وہیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک چیخ جو سمیر کے دل سے زباں تک ہونٹوں کی دیوار کو چیرتی ہوئی باہر آئی نے ان سب باتوں اور آوازوں کو ایک دم خاموش کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح شیر کی خوخار دہاڑ سے لکڑ بگے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ سب صحیح ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، مگر میں کچھ سننا نہیں چاہتا. جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. سمیر کے ارد گرد سبھی لوگ سمیر کی طرف دیکھنے لگے، پر کچھ دیر بعد وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. سمیر کا عدالت میں پہلا دن ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. سمیر نے موقع دیکھا اور وہاں موجود سبھی لوگوں سے نظر چرا کر کورٹ نمبر 25 میں آ کر اس بزرگ عورت کے پاس آ کر بیٹھ گیا. تو یہ تھی کورٹ نمبر 25 کی وہ کہانی جو آپ کو ضروری تھی سنانی. شکریہ.